अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदेद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। और आज वीक का लास्ट वर्किंग डे है, तो बहुत से लोग इत्मीनान महसूस कर रहे होंगे कि कल छुट्टी है, लेकिन हुकूमत शायद आवाम के इत्मीनान के पीछे पड़ गई है। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रात एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। डीजल की कीमत में सिर्फ एक दिन कमी के बाद फ़ी लीटर कीमत में ₹1.64 का इजाफा कर दिया गया है, जिसके नतीजे में अब फ़ी लीटर कीमत ₹364.70 हो चुकी है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 27 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत ₹333.78 की सतह पर आ गई है। तो पेट्रोल की ये जो रद्द-ओ-बदल है, एंड बाय द वे अगले 2 दिन तक तो गालिबन यही नो चेंजेस ओके, तो फिर पीर तक आप यही देखिए और उसके बाद देखते हैं कि करिश्मा साज़ जो है वो क्या कर्म करते हैं, आगे चल के क्या मामला होता है। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान की अहम शख्सियात, सियासी क़यादत और समाजी रहनुमाओं से मुलाकात की, जिसमें सूबे की सिक्योरिटी, माशी तरक्की, नौजवानों के किरदार और कौमी यकजहती समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। तो ये बहुत ही अहम पेशरफ्त समझी जा रही है इस सूरत हाल में, जबकि अब हम ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के ऊपर भी काम किया जा रहा है, एंड एट द सेम टाइम जो सियासी धड़े हैं उनको भी एक पेज पर लाकर इस डेवलपमेंट को निचली सतह तक ले जाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो चलिए आगे चलकर इस पर भी ज़रूर बात होगी। फिल वक्त आगे बढ़ते हैं और कुछ मौसम की सूरत हाल भी आपको आगाह करते हैं। इस्लामाबाद में तेज़ बारिश की वजह से नाला लई के बहाव में इजाफा हुआ है, और महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद और बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग भी हम ऑलरेडी देख रहे हैं, और अगर यूं ही सिलसिला जारी रहा तो जो नर्म ज़मीन है वहाँ पर मज़ीद लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। और खेल के मैदान की बात कर ली जाए, पाकिस्तान हर तरह से मुश्किलात का शिकार है, और पाकिस्तानी खिलाड़ी अब सिर्फ आसमान की तरफ ही देख रहे होंगे कि कुछ बारिश इनका आसरा करा दे, क्योंकि ऐसे जैसे टेस्ट मैच चल रहा है लीड्स का, वैसे तो पाकिस्तान के कोई चांसेस नहीं है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले इनिंग्स में 366 रन्स बना डाले हैं। 171 पे पाकिस्तान ऑल आउट हुई थी, तो इंग्लैंड की जो लीड है वो नियर टू 200 हो गई है, और अभी भी उनकी 2 विकेटें बाकी हैं। और जो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो टैलेंट से भी रन्स करवा देते हैं। सो देखेंगे, डायसेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान कहाँ गलत रहा इन द बॉलिंग। तो चलिए अपनी टॉप स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं, एंड दैट इज रात बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तिब्बी मुआयने के लिए अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल तो किया गया। माहिर डॉक्टर्स ने उनका चेकअप भी किया, लेकिन अस्पताल में तिब्बी मुआयने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें दोबारा जेल भेजने की इजाज़त दी, जिसके बाद उन्हें इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में रातों रात ही वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया एब्सोल्युटली। और इसके अलावा जो नए इंतज़ामी यूनिट है उसके हवाले से भी बात करेंगे आज शो में, अडियाला जेल के अलावा कि जो नए इंतज़ामी यूनिट्स हैं, MQM मैदान में आई हुई है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने बिलावल भुट्टो जरदारी को मनाजरे का चैलेंज कर दिया है। सो दैट्स क्वाइट अ डिफरेंट थिंग हैपनिंग ओवर हियर। और डॉक्टर फारूक सत्तार ये कहते हैं कि बिलावल जहां आना चाहते हैं वहां बैठते हैं, खुद हम तैयार हैं, और आपसे इस पर बात करेंगे। तो अब जो मुबाहिसे हैं वैसे तो हो ही रहे थे, हम देख रहे थे कि बहुत सारे माशी एक्सपर्ट इसके ऊपर बात कर रहे थे, बट क्या वन ऑन वन आमने सामने पीपल्स पार्टी और MQM बैठेगी या नहीं बैठेगी? बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि ऑपोजिशन की जानिब से हुकूमत को कुछ टफ टाइम दिया जा रहा था, ऑपोजिशन का इत्तेहाद बन रहा था। इसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने कमेंट किया है, जिसको बड़ा खुशाइंद ऑपोजिशन ने करार दिया है। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात कर लेते हैं। इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार। इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और सुबह बखैर सर। सबसे पहले तो अडियाला जेल वाले मामले को देख लेते हैं। बहुत ही जल्दी ऐसा लगा कि अदालती हुक्म के बाद फौरी तौर पर एक लिमिट थी, पहुंचाना था, अस्पताल पहुंचाया गया, और डॉक्टर्स को गालिबन अंदाज़ा था कि उनको कितनी जल्दी वापस भेजना है, चेकअप कंप्लीट करके वापस ही पहुंचा दिया गया। ओवरनाइट इतनी तेज़ी से ये सब कुछ जो किया गया, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, 2-3 चीज़ें जो हैं वो इस मामले में बड़ी अहम है। इस पूरे मामले को आपको देखना पड़ेगा इस अंदाज में कि पहले तो डॉक्टर्स ने जो चेकअप करना था या बानी
پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو جب ہاسپٹل لے کے آنا تھا تو عدالت 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے مطابق حکومت جو ہے اس پہ یہ پہلے دن ہی یہ سوچا اور سمجھا جا رہا تھا مختلف حلقوں کی طرف سے کہ جس طرح کا فیصلہ آیا، جن حالات میں آیا اور جس طرح سے آیا تو حکومت ان کو ہاسپٹل میں لے جائے گی، اگرچہ اس پہ مختلف وزراء نے مختلف طرح کے بیانات بھی دیے، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ فیصلہ جو ہے اس پہ ہم اس کے خلاف نظر ثانی کی اپیل کریں گے. پھر اپیل کی بھی گئی، نظر ثانی کی درخواست دی بھی گئی، لیکن اس کے بعد اعتراض لگا اور وہ درخواست بھی واپس لے لی گئی. تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، بعض تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں، میری ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ یہ فیصلہ اور ملکی سیاسی حالات دونوں جو ہیں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. اس میں معاملہ یہ کیا گیا تھا کہ صرف یہی تھا معاملہ کہ اس کو صرف آپ عدالتی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس سیاست میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. بہت ساری چیزیں تھی، کوئی آئینی ترمیم ہے، صوبوں کا مسئلہ ہے، انتظامی یونٹ کا مسئلہ ہے، اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے. پیپلز پارٹی جو ہے اس کو بھی راضی کرنا تھا، اس کو کس طرح سے راہ راست پہ لانا تھا، اس کو کس طرح سے ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ پیپلز پارٹی موجودہ سیلری پہ ہی، موجودہ تنخواہ پہ ہی اپنے کام کے لیے راضی ہو. پھر اگر مسلم لیگ نون کہیں تو یہ سمجھے کہ واقعی ہی ان کی حکومت ہے اور وہ اپنے طریقے کو فیصلہ کرنے کی کوشش کرے، تو اس کو کس طرح سے بوتل میں بند کیا جائے، جن کو اس کو کس طرح سے سکویز کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس فیصلے سے جڑی ہوئی ہیں. صحیح ہے. عمران یعقوب صاحب، یہ بانی پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ آنا، پھر ان کو اسپتال لے جانا، واپس اڈیالہ آلدو ان کو واپس بھیج دیا گیا ہے، لیکن پھر طارق فضل چودھری صاحب کا یہ بیان کہ اگر باہر جانے کی ضرورت ہو تو حکومت انہیں باہر بھیجنے کے لیے بھی تیار ہے. اور اس تمام تر واقعے کے ارد گرد نئی امینڈمنٹ، صوبے بانی پی ٹی آئی کا ان کے لیے حامی ہونا اور نظام کی تبدیلی کا بانی پی ٹی آئی کے لیے حامی ہونا، یہ ڈسکشن اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ بس لایا گیا اسپتال اور کچھ گھنٹے ہی تھے اور پھر واپس انہیں اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا. غالباً یہ واٹر ٹیسٹنگ کی جا رہی تھی سچویشن کی. سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں فیصل، بڑی اچھی بات آپ نے کی. بالکل ایک طرح سے یہ واٹر ٹیسٹنگ بھی تھی اور دوسرا کچھ لوگوں کے لیے یہ پیغام بھی تھا. اس میں پہلی بات تو جو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے خوش آئندہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو چیک اپ کے لیے جب وہاں پہ اسپتال الشفا میں لایا گیا تو چلیں کم از کم یہ تو ہے کہ وہ ان کے چاہنے والے یا ان کی پارٹی یا ان کی فیملی جو بھی جن کے اعتراضات تھے وہ کم از کم ان کی صحت کے حوالے سے جو چہمگوئیاں ہو رہی تھیں وہ تو کافی حد تک کلیئر ہوں گی. اب ڈاکٹرز جو رپورٹ دیں گے، اور پھر خاص طور پہ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر میں لکھا تھا کہ ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عظمیٰ بھی بورڈ میں شامل ہوں گی. اب ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عظمیٰ جو ہیں وہ کیا اپنی رائے دیتی ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے، ان کو کس حد تک شامل کیا گیا یا نہیں کیا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک سوالات ہیں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اس طرح سے ہو، اگر ویسے تو تمام قیدیوں کو سہولتیں ملنی چاہیے، لیکن عمران خان ایک عام قیدی نہیں ہے. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ عمران خان بہت عرصہ تک اس ملک کے نہ صرف ایک ہیرو رہے ہیں بلکہ اب بھی ایک مقبول سیاسی رہنما کے بانی ہیں، مقبول سیاسی جماعت کے ایک مقبول سیاسی لیڈر ہیں. لہٰذا ان کی صحت کے حوالے سے خدشات اگر ہوتے ہیں تو حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس میں ایسے حالات پیدا نہ کیے جائیں کہ لوگ بیجا طور پہ اعتراضات کریں یا یہ سمجھیں کہ شاید واقعی ہی ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی. یہ تو تھا ان کی صحت کے حوالے سے. اب آ جاتے ہیں آپ کا جو دوسرے سوال کا جو حصہ تھا کہ یہ جو سارے سیاسی معاملات جڑے ہوئے ہیں، تو میں نے جیسا کہ پہلے آپ سے کہا
بینگ اے فالوور آف پالیٹکس، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح سے ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ چیزیں پاکستانی سیاست میں طے کی جاتی ہیں، یا پاکستانی سیاست میں جس انداز میں چیزوں کو مسائل کو حل کرنا کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو خان صاحب کے ساتھ یہ سارا کچھ ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کی دو بڑی جماعتیں جو آپ کے ساتھ ہیں حکومت میں، اگر ان میں سے ایک جماعت ایسی ہو کہ جو چھوٹے صوبوں کے حوالے سے اپنے اعتراضات رکھتی ہو، اور جس پہ یہ گمان ہو کہ شاید وہ چھوٹے صوبوں پہ راضی نہ ہوں گے، تو دیکھیں وہ ایک محاورہ ہے نا کہ کسی کو موت دکھا کے بخار پہ راضی کر لینا، تو اس میں وہ اس طرح کے بھی معاملات جو ہیں وہ ہوتے ہیں کہ آپ سیاست میں کسی حلیف کو سمجھانے کے لیے، اسے اپنے ساتھ نتھی رکھنے کے لیے، یا ایون کسی حریف کو اپنا حلیف بنانے کے لیے مختلف طرح کے اقدامات کرتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے خاص طور پہ اس میں میسیج تھا کہ بندے دے پتر بن جاؤ، آپ اگر کوئی اس طرح کی بات کریں گے، آپ اس میں نہیں آئیں گے تو ہمارے پاس ایک دوسرا آپشن بھی موجود ہے۔ پھر مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیونکہ حکومت میں ہے، اور میاں شہباز شریف بطور وزیر اعظم جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آن پیج ہیں، اور جس طرح سے ان کی کوارڈینیشن ہے، اس میں بظاہر مسلم لیگ نون میں اس حوالے سے کوئی اعتراض نہیں پایا جاتا۔ اگر کسی نے کوئی بات کی بھی ہے تو ڈھکے چھپے انداز میں کی ہے، ایون میاں نواز شریف نے بھی اس حوالے سے کوئی واضح بیان نہیں دیا۔ تو جو مسلم لیگ نون کی سیاست کو سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جائیں گے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ساری بھی اس معاملے سے جڑی ہوئی ہیں۔ عمران صاحب، ایک تو اپنے ویورز کو یہاں پر آگاہ کر لیں کہ عطا طاہر صاحب نے ابھی ریسنٹلی ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے یہ جو بڑی عجلت میں بانی پی ٹی آئی کو موو کیا گیا ہے شفا ہسپتال سے واپس اڈیالہ، اس کی وضاحت پیش کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ان کی طبیعت ٹھیک تھی، اور ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ مکمل طور پر صحت یاب ہیں، اس لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں اڈیالہ جیل واپس لے آیا جائے۔ لیکن پھر آبویسلی وہ آپشن وہ دے رہے ہیں جس کے لیے وہ پہلے تنقید کر رہے تھے، اب کہہ رہے ہیں کہ جی ملک سے باہر جائیں اور وہاں جا کر بھی علاج کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک کائنڈ آف اے چینل سوئچ نظر آیا ہے ہمیں نون لیگ میں۔ یعقوب عمران صاحب، ایک بڑی اہم چیز ہے وہ یہ کہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ بانی پی ٹی آئی کو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے؟ یہ جو ڈیل کی بات کی جا رہی تھی، میرے خیال میں صرف ایک کائنڈ آف جھٹکا دینا تھا، ایک والٹیج تھا جو بڑھایا گیا تھا پرابیبلی نون لیگ کے لیے اور ان کو ڈائریکشن میں لانے کے لیے، لیکن پی ٹی آئی سمجھ لے کہ اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، اس ساری صورتحال میں آپ نے دیکھا ہوگا فاروق ستار صاحب بات کر رہے ہیں کہ چلے جی اس پر مباحثہ کر لیتے ہیں، آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا ایم کیو ایم ریلیونٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہے ان صوبوں کے معاملے میں؟ کیونکہ فائدہ تو ہو سکتا ہے بڑا ہی کوئی فریکشنل سا ان کو ملے اس سے۔ اچھا، اس پہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جھٹکا میرے نزدیک مسلم لیگ نون کے لیے نہیں تھا، کیونکہ مسلم لیگ نون کے لیے تو جھٹکا اس وقت ہوتا نا کہ اگر مسلم لیگ نون مخالف ہوتی۔ جب وزیر اعظم اس بات کے مخالف ہی نہیں ہے، جب مسلم لیگ نون کی طرف سے اس کی مخالفت ہی نہیں کی جا رہی اس انداز میں، مسلم لیگ نون جو ہے اس کو اس وقت جھٹکے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مسلم لیگ نون تو پہلے ہی بڑے جھٹکے کھا رہی ہے، لہٰذا اس کو اس جھٹکے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر آپ جھٹکے کی بات کریں تو یہ جھٹکا بہرحال پیپلز پارٹی کے لیے ضرور تھا اور بہت بڑا جھٹکا تھا۔ اب پیپلز پارٹی کیا یہ جھٹکا سہ سکتی ہے، یا اس جھٹکے کو ابزارو کرتی ہے، یا اس جھٹکے کے نتیجے میں اپنی صفیں درست کرتی ہے؟ یہ چیزیں آنے والے کچھ دنوں میں کلیئر ہو جائیں گی۔ اور تیسری جی آپ کنٹینیو کیجئے، میں سوال کرتا ہوں بعد میں۔ تیسری بات ایم کیو ایم کے حوالے سے، تو ایم کیو ایم جو ہے نا وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے شامل واجہ، کہ وہ مثلاً اس میں ایم کیو ایم کا جو معاملہ ہے اس میں وہ ایم کیو ایم کراچی کا مطالبہ ضرور کرتی ہے، لیکن یہاں پہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس وقت جب چھوٹے صوبوں کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک تجویز یہ بھی ہے کہ کراچی کو ویسے ہی وفاق کے زیر انتظام صوبہ رکھا جائے۔ تو لہٰذا اگر وفاق کے زیر انتظام یہ صوبہ بنتا ہے تو کراچی کے لوگوں کے لیے تو بہتر ہوگا، لیکن صرف ایم کیو ایم ہی کراچی میں نہیں بستی،
کراچی میں تو بہت سارے لوگ ہیں، اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ذرائع کے مطابق تو اس وقت کراچی میں جو پختون ہمارے جی جی بھائی جی ہیں ان کی آبادی شاید سب سے زیادہ ہے۔ بالکل تو یہ چیزیں ہیں۔ کراچی اصل حقیقی معنوں میں ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے۔ حکومت وفاق ہو یا صوبائی ہو، بہرحال اگر کراچی کو ترقی ملے گی تو پاکستان کو ترقی ملے گی۔ کراچی الگ صوبہ ہو یا سندھ کا حصہ ہو، جب تک کراچی کو اگنور کیا جائے گا اس وقت تک کراچی یا پاکستان پراپر انداز میں ترقی نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی گفتگو میں جب یہ فرمایا تھا نا عمران یعقوب صاحب کہ اشارے ہیں یہ، تو کیا ان اشاروں میں سے ایک یہ جو اپوزیشن کا ایک سارٹ آف اتحاد ہے، یہ بھی کوئی اشارہ دیا جا رہا ہے، یا پھر آپ اس اتحاد کو آرگینک اور پاورفل سمجھتے ہیں؟ اچھا، وہ مجھے آپ کے اشارے پہ نا وہ انڈیا کا ایک گانے کے بول یاد آ گئے کہ اشاروں اشاروں میں دل لینے والے، بتا تو یہ ہنر تو نے سیکھا کہاں سے۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ ہنر آتا ہے ان کو جو اشارے پیدا کرتے ہیں، انہیں بڑی اچھی طرح سے یہ ہنر پتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ اپوزیشن اتحاد جو ہے اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس وقت اس کی وہ پاور، میں پاورفل اتحاد نہیں دیکھتا۔ دوسری بات یہ کہ جو معاملہ ہے اس میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو اس وقت اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ کسی سے اس طرح سے بظاہر نہیں ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کا کارکن اب اتنا تھک چکا ہے کہ وہ سڑکوں پہ آنے کے لیے اس طرح سے تیار نہیں ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان ایک ایسی واحد سیاسی جماعت ہیں جن کا کارکن ہر وقت سڑک پہ آنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر وقت وہ کوئی نہ کوئی موومنٹ چلا سکتے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان بہرحال ان کی جماعت جو ہے وہ اتنی بڑی جماعت نہیں ہے کہ جو ملک میں کوئی انقلاب لے آئے۔ بہت شکریہ عمران یعقوب صاحب، واز ونڈرفل ٹو ہیو یو آن دا شو۔ یقینی طور پر یہ اتحاد ہے، کڑیاں ایک سے دوسرے تک ضرور ملتی نظر آ رہی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہی یہ واضح ہو سکے گی، تو جو بھی کچھ واضح ہوگا ڈیفینیٹلی ہمارے شو میں اس کو ضرور آپ کے آگے رکھیں گے۔ فی الوقت ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور موسم کی صورتحال کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور خاص کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں نالہ لئی کی، تو جیسے ہی بارش کا ایک بڑا اسپیل آتا ہے، یعنی چند گھنٹوں کی بارش نالہ لئی میں پانی کی سطح کو کئی فٹ بڑھا دیتی ہے، اور پوری رات چونکہ بارش کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو پانی اترنا شروع ہوتا ہے، لیکن اس دوران جو آس پاس کی آبادیاں ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہوتی ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی چلا جاتا ہے اور کئی کئی گھنٹے لوگ محصور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو کل بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہمیں نظر آئی۔ جی ہاں، مسلسل آج بھی صبح میں بارش کے اطلاعات ہیں وہاں پہ، اور آپ دیکھ سکتی ہیں ساتھیہ کہ یہ گاڑیاں جو ہیں وہ ڈوبی ہوئی ہیں، اس میں جو بازار تھے وہ ڈوبے ہوئے ہیں، گھروں کے جو نچلی منازل ہیں وہ ڈوبی ہوئی تھی اس میں۔ تو آگے کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے؟ اور جب میں اس طرح کے مناظر دیتا ہوں تو دس لیوز می وتھ ون کویسچن، از اٹ جسٹ نیچر ڈوئنگ، یا پھر اس میں اور بھی کوئی معاملہ ہے؟ سیف انور جعفر صاحب، ڈائریکٹر جنرل PDMA ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سیف صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سیف صاحب مجھے اگر آپ یہ بتا سکیں کہ یہ تو چلیے بارش کا سلسلہ جاری ہی رہے گا ساری چیزیں، لیکن یہ جو ہوا ہے نالہ لئی اور اس کے بعد جو پانی ابلا ہے اور اس کے بعد یہ بازاروں میں اور سڑکوں پہ آیا ہے، کیا یہ نیچرل ہے کیونکہ لو لائنگ ایریاز ہیں وہاں پہ، یا پھر اطراف میں کوئی انکروچمنٹس ہیں جو چوک پوائنٹ بن گئے ہیں اور وہ وہاں سے ان کا نکاسی نہیں ہو سکی، اس لیے پھر یہ شہر کے بیچوں بیچ آ گیا پانی؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ کا۔ نالہ لئی جو ہے اس کا ایک پیکولر فنومینا ہے۔ نالہ لئی اوپر آپ نے جس طرح خود آبزرو کیا ہوگا، یہ پوٹوار کا ریجن، اور جب اوپر کیچمنٹ میں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پچھلے 2 دن میں نالہ لئی اور راولپنڈی اور اسلام آباد کا جو کیچمنٹ ایریا نالہ لئی کا، اس میں کوئی 400 ملی میٹر کے قریب بارش ہوئی، جس کی وجہ سے جب نالہ لئی میں پانی آتا ہے تو اس کا لیول ریز ہوتا ہے۔ وہاں گیجز لگی ہوئی ہیں جو کہ پولیس الرٹ اور الرٹ جو ہے وہ جاری کرتی ہیں،
لیکن جب پانی کٹاریاں سے انٹر ہو رہا ہوتا ہے اگر وہ 20 فٹ تک آتا ہے تو پھر آگے گوال منڈی پہ 17-18 فٹ تک پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو پانڈنگ ہوتی ہے پیچھے جو ہمارے لو لائنگ ایریاز ہیں پنڈی کے، تو اس کا جو انفلو ہے نالا لئی میں وہ رکتا ہے، اور اس رکنے کی وجہ سے پیچھے پانی جو ہماری آبادیاں نیچے ہیں وہاں اور محلے جو نیچے ہیں وہاں پانی آتا ہے، اور یہ اگلے 2 گھنٹے میں ریسیڈ ہوتا ہے، جیسے نالا لئی کا لیول ریسیڈ ہوتا ہے اسی طرح پانی جو محلوں میں ہے وہ واپس نالا لئی میں آ جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ بڑی میسو رین تھی، بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن انتظامیہ نے بڑا پرویکٹیولی اس کو ہینڈل کیا۔ کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر راول پنڈی، واسا کی ساری ٹیمز، ریسکیو 1112، یہ سارے لوگ فیلڈ میں تھے اور انہوں نے بڑا ایفیشینٹلی سارے معاملات کو ہینڈل کیا، اور پانی کا جو ڈسچارج ہے وہ جلدی سے جلدی وہ انشور کیا ہے کہ جو نیچے محلے ہیں، جو آبادیاں ایسی ہیں جو افیکٹ ہو رہی ہیں، ان سے پانی فوراً نکالا جائے۔ کچھ 1-2 جگہوں پہ ایویکویشن بھی کرنی پڑی ایمرجنسی میں، لیکن اس میں بھی اللہ نے مہربانی یہ کی کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور لوگوں کو آگے ٹائملی وہاں مزید سے بارشوں کا امکان ہے، ایک تو اس حوالے سے بتا دیجیے گا کہ یہ جو مزید بارشیں ہیں اس کے لیے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں، خاص کر کے یہ آبادیاں جو اطراف رہتی ہیں ان کے لیے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ میرا ایک سوال ہے، اور وہ کویشچن یہ کہ جو فیصل نے بھی کہا تھا، یہ جو آبادیاں ہیں کیا یہ آبادیاں انکروچڈ ہیں یا نہیں بھی ہیں، لیٹس سے تو ان آبادیوں میں پانی بھر جانا کیا یہ نیچرل ہے یا نہیں؟ دیکھیں، پہلا تو فور کاسٹ جو پی ڈی ایم نے جاری کیا تھا وہ 21 اگست تک کا ہے، اور کل سے بارشیں ڈیفینیٹلی ہیں، چونکہ بارشیں 15 سپٹمبر تک ایکسپیکٹڈ ہیں، لیکن اس انٹینسٹی میں نہیں ہے۔ جو ہمارا صدرن ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب کے، یا ادھر بالکل بارش نہیں ہے، لیکن ایسٹرن ڈسٹرکٹس میں اور نارتھ ایسٹ کے ڈسٹرکٹس میں بارش رہے گی، لیکن اس انٹینسٹی پہ نہیں ہے۔ اور جو لو لائنگ ایریاز کی آپ نے بات کی ہے، میں نے آلریڈی اس پہ سبمٹ کیا ہے کہ جب نالا لئی کا لیول اس لیول پہ ریز ہوتا ہے اس میں پانی آتا ہے۔ باقی پنجاب میں اگر میں آپ کو بتا سکوں تو جیسے سیالکوٹ ہے، گجرانوالہ ہے، نارووال ہے، گجرات ہے، وہاں پانڈنگ پہلے پچھلے 2 سال کا اگر کمپیریزن دوں تو 2024 میں جہاں 6 گھنٹے میں پانی کلیئر ہو رہا تھا وہ 25 میں 4 گھنٹے 3 گھنٹے پہ آیا، اور اب سچویشن یہ ہے کہ وہ منٹوں میں وہاں سے نکالا جاتا ہے، اور بہت ساری تو پانڈنگز جو پہلے ورنریبل پوائنٹ تھے وہ ختم کر دیے گئے۔ اچھا سیف صاحب، یہ جو بارشیں اتنی ہوئی ہیں، میں ضرور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ہماری ایگریکلچرل لینڈ ہے اس پہ اس کا ایفیکٹ آپ لوگوں نے اگر گیج کیا ہے، کیا یہ اچھا رہا ہے اس کے لیے یا پھر خراب رہا ہے؟ دیکھیں، ایک لیول تک تو اگر ایگریکلچر لینڈ میں بارش کا پانی آتا ہے تو وہ افورڈیبل ہے، لیکن اگر اس لیول سے زیادہ ہو تو پھر وہ ظاہر نقصان پہنچاتا ہے۔ لیکن لکیلی یہ جو ہمارے نارتھ ایسٹ کے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں رائس کی فصل اس وقت ہے، وہاں ایز سچ کوئی فصلوں کو نقصان نہیں ہوا، اور ظاہر رائس کی جو فصل ہے اس کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، تو ایز سچ کو امیڈیٹ اس طرح کی انڈیکیشنز ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے بھی نہیں آئیں کہ ان علاقوں میں فصلوں کو نقصان ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد سیف انور صاحب، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور آگے کیا صورتحال بننے جا رہی ہے اس حوالے سے بھی آگاہ کر رہے تھے۔ ہم ایک بریک لے رہے ہیں، لیکن بہت ساری انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے رائٹ آفٹر دس بریک سے ویلکم بیک اگین۔ اور جناب اب ہم اس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جس کو ہمیں دیکھنا پسند تو بہت ہے، لیکن ہمیشہ پاکستان کے ساتھ امید باندھنے پر ابھی ریسنٹلی تو ہمیں بہت ساری نا امیدیوں کا ہی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اینی ویز آئی تھنک آپ نے گیس کر لیا ہوگا، ہم بات کر رہے ہیں کرکٹ کی لیڈز ٹیسٹ کے دوسرے روز انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف اپنی پوزیشن مضبوط کر لی ہے ایز ایکسپیکٹڈ آئی وانٹ ٹو سے۔ کھیل کے اختتام پر انگلش ٹیم نے پہلی اننگز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 366 رنز بنائے اور پاکستان کے خلاف
195 رنز کی ایک برتری ایسی حاصل کی ہے جہاں سے بھی انہیں آگے جانا ہے. سو وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. آئی ڈونٹ نو ہاؤ وی آر گونا کور دیٹ. یہ تو انگلینڈ کی مہربانی ہے، ورنہ اگر وہ 150 پہ بھی ڈکلیئر کر لیتے تو ہم نے کیا ہی کر لینا تھا. سچویشن یہ ہے کہ پاکستان نے نہ صرف برا کھیلا، پاکستان نے نہ صرف بری بیٹنگ، جس کے بعد بری بولنگ کی. دے ور اسپریئنگ دا بال دا پیسرز ایک اچھی کنڈیشن میں، بلکہ ہم نے کیچز بھی چھوڑے ہیں، خاص طور پہ ایسے وقت میں کہ جب 2 وکٹیں ہم نے بیک ٹو بیک لیں. جو روٹ کی خرم شہزاد نے کیچ چھوڑا، اس کے بعد سلپ میں کپتان سلمان علی آغا نے کیچ چھوڑا ہیری بروک کا when he was just new to the game. There you go, as I say. تو آپ اس کے بعد کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور پھر الحمدللہ کامیڈی آف ایررز قسم کا ایک شو چل رہا ہے ٹیسٹ میچ میں، جس میں ہم نے دیکھا یہ ہے وہ کامیڈی آف ایرر، جس میں یہ ایک سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اس پہ کیا ہی بات کروں. تو چلیے، توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں، سابق چیف سلیکٹر ہیں. توصیف صاحب السلام علیکم اور صبح بخیر. آپ نے بھی کل کا ایک تکلیف دہ دن یہ پورا ٹیسٹ میچ کا دیکھا ہوگا. ہم ٹیکنیک پہ بات کریں، ہم بوکھلاہٹ پہ بات کریں، ہم کیپٹنسی مٹیریل پہ بات کریں، کس چیز پہ بات کریں سمجھ نہیں آتا ہے. بولرز ٹھیک ہے ہمارے پاس اتنا پیس والے بولرز نہیں ہیں، بٹ جتنے بھی پیس والے بولرز ہیں انہوں نے بھی کوئی اتنی اچھی بولنگ نہیں کی ماں سوائے محمد عباس کے. تو اس کے بعد ہاؤ ڈو یو سم اپ دس سیکنڈ ڈے آف دا ٹیسٹ؟ دیکھیے، آپ نے جتنی باتیں کی بالکل ٹھیک ہے، اور افسوس ہی ہوتا ہے. یقینی طور پہ ہم وہیں کے وہیں ہیں جہاں تک ہم سوچ رہے تھے. ایک ٹیسٹ میچ جیتنے کے بعد ہم بڑے اچھے اس سے گئے تھے، بٹ یہاں آ کر ہم نے دیکھا کہ ہمارے لیے مشکلات اور بڑھ گئی، اور یہ خود ہم ذمہ دار ہیں اس لیے. چاہے آپ وہ فیلڈنگ لے لیجیے، چاہے وہ آپ جو ہے بیٹنگ لے لیجیے. بیٹنگ کو ہم جب بار بار ڈسکس کرتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا یہ تو بہت دفعہ ہوتا رہا ہے، آپ اس کی کیا بات کر رہے ہیں، تو پھر ہم ڈسکس ہی نہ کریں. تو میرا خیال ہے بیٹنگ نے ہمیں جو لیٹ ڈاؤن کیا اس کا نتیجہ تو اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میچ میں واپس آ گئے تھے. انگلینڈ بھی اتنا اچھا نہیں کھیل رہا تھا. ہمارا ایک پارٹنرشپ لگی، وہ لگتی ہے پارٹنرشپ ہماری بھی. ان کی پارٹنرشپ ہماری پارٹنرشپ میں اتنا فرق ہے کہ وہ مڈل آرڈر جو ہے ان کا بہت لمبا لے کے چلا گیا، اور ہمارے جو امام اور جو ہمارے عبداللہ شفیق انہوں نے ایک زبردست کھیلا، مگر ہم ہمیشہ کی طرح کیچ نہیں کر سکے اس کو. مجھے کچھ عجیب سا ماحول عجیب سا دکھائی دیا، اس لیے کہ 3 کپتان ہو گئے. ایک تو باہر بیٹھے ہوئے، ایک سلمان علی آغا جو کہ بالکل بھی میرا خیال ہے 2 آدمیوں کو میں نے پچھلے ٹور سے دیکھا ہے، جس میں سلمان علی آغا اور رضوان ہیں، جو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اس ٹیم کا حصہ ہیں. وہ 11 میں ضرور ہیں، مگر ان کی پرفارمنس جو ہے وہ اب تو مارک ہے ہی نہیں کسی بھی حال میں. اور آپ باڈی لینگویج دیکھ لیجیے جس طرح بھی ہے. آپ تھوڑا سا شام کے ٹائم میں، ظاہر ہے اتنے دیر تو گیم نہیں ہوئی. کسی نے مجھے کہا کہ یار اس طرح جو ہے وہ بارش پورے 4-5 دن کا ہے، تو میں نے کہا یار اگر 3-3 4-4 گھنٹے بھی اگر میچ ہوا تو بڑا فیصلہ ہو جانا ہے شاید اس کا، چاہے کچھ بھی ہو. لیکن پور پرفارمنس، اور خاص طور پہ ہم نے جس طرح بولنگ میں کی، آپ دیکھیں نا 260 رنز کے قریب ہمارے 3 پیسرز نے دیے. فیلڈنگ نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کر دیا. ٹھیک ہے، رنز بن گئے اپنی جگہ، فیلڈنگ نے لیٹ ڈاؤن کیا. آتے ہی آپ کا بروک کا جو آپ نے کیچ چھوڑا وہ سب سے مین تھا. وہ تو جو لوگ پارٹنرشپ لے گئے، بروک نے آن کے، اور اس نے جو ہے وہ ایک لمبی پارٹنرشپ کی. اور پھر وہ بروک ایسا پلیئر ہے کہ وہ جب پھر ہے تو وہ مارتا ہی رہتا ہے، اور آپ بالکل بے بس ہو گئے. آپ کی باڈی لینگویج بالکل نہیں تھی، آپ کی فیلڈنگ کا برا حال پڑا ہوا تھا، آپ سے بھاگا نہیں جا رہا. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، سامنے نظر آ رہا ہے. تو یہ تو ابھی پہلا ٹیسٹ میچ ہے اور پہلی ایک ہی اننگ ہوئی ہے فیلڈنگ میں، تو مجھے تو بہت خدشہ ہے. بہرحال ایکسٹرا آرڈنری ہم یہی کہہ سکتے کہ ایکسٹرا آرڈنری کھیلنا پڑے گا، لیکن کہیں نظر نہیں آ رہا. صحیح. تو تمام تر جو کیچز ہم نے ڈراپ کیے ہیں، کیا اوبیسلی جب آپ کو چانسز نہیں ملتے ہیں اور آپ ان کو ڈراپ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے مزید بالنگ میں آپ کیا ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، وہ سب چیزیں مورال ڈاؤن دا لائن گزر جاتا ہے کسی نالے سے. لیکن کیا ان کیچز کو ہی ہم
ذمہ داری دیں. ساری کی ساری کیچز مس ہوئے اور یہاں پر ہم کھڑے ہیں. یہاں ہم سمجھیں کہ ہماری بالنگ بھی ادر دین عباس کیا ہی ہم نے کیا بالنگ میں, یا پھر اوبیسلی علی عثمان کی بات ہم کر لیتے ہیں, انہوں نے اچھی وکٹیں حاصل کی, لیکن ہم نے اپنی کنڈیشنز کو صحیح سے یوز نہیں کیا. دیز کنڈیشنز کائنڈ آف سوٹڈ اس. دیکھیں بالنگ کا جہاں تک تعلق ہے آپ نے خود دیکھا, خیر میں یہ تو نہیں کہوں گا اس لیے کہ دیکھیں ان کی بالنگ نے جو ہے ایک لائن نہیں چھوڑی 2 بالر نے, اور جو اسی لائن پہ بال کرتے رہے. ہم ویئر اینڈ ٹیئر آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ محمد علی اور نے جو ہے جس طرح کی بالنگ کی ہے وہ اور عباس دونوں نے ذرا بیٹر بالنگ کی ہے اور تھوڑا سا تیز کرنے کی, لیکن ان کے بالر پہ بھی 130 132 سے 35 اس سے زیادہ گئے نہیں ہے کوئی بھی, بٹ لائن از دیئر. انہوں نے نظر آ گیا کہ یہ پچ جو ہے وہ ایسی نہیں ہے, اور آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہماری اننگ کے 5 جو ہے پلیئر وہ لیگ بفور آؤٹ ہوئے. اٹ مینس کہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کی جو ہے وہ بولنگ کی گئی ہے, اسٹمپس کے اندر کی گئی ہے. ہم نے ادھر ادھر بہت زیادہ. پھر آپ کی مین جو ہے وہ فیلڈ پلیسنگ آپ کی بہت ہی بیکار فیلڈ پلیسنگ. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آن کے پھنس اسی گئے. لیے توصیف صاحب آپ کو یاد ہوگا جب میچ سے ایک دن پہلے میری آپ سے بات ہوئی تھی تو میں آپ سے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ سلمان علی آغا جس سے ہم 20 اووروں کی کپتانی نہیں کانفیڈنٹلی کروا پاتے, آپ اس سے ٹیسٹ کی کپتانی کیوں کروانا چاہیں گے؟ دیکھیے ان میں کئی پلیئر, اس میں سلمان علی آغا بھی, اس میں وکٹ کیپر آپ کے رضوان ہیں, اور ایک دو یہ مجبوری میں کھیل رہے ہیں. دیکھیے یہ والی فارمیٹ کھیلنا ہی نہیں چاہتے ہیں, مجھے اندازہ ہے, اور یہ کہتے ہیں کہاں ہم 5 دن جو ہے اپنے آپ کو وہ کریں گے. یعنی ایک کارڈ بیہائنڈ ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے یار کہ آپ کو بلے میں لگی بھی ہے بال, آپ ادھر ادھر آئیں بائیں چھائیں کر رہے ہیں. مطلب نظر اور باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ یہ 2 3 4 پلیئر جو ہیں یہ اس فارمیٹ میں جانے ہی نہیں چاہتے. یہ کہتے ہیں بھائی اتنے دن کون کرے گا, 20 کھیلو, گھر جاؤ, پیسہ لو اور جاؤ. یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اس پہ دیکھیں کتنی بات کریں, جب کسی کے اس پہ جوئنگ ہی رینک تھی تو کیا بات کی. آپ نیا لڑکا ہے نا, اگر فیل بھی ہو رہا ہے نا, ہو جانے دیں. اب آپ کا یہ ایم ہونا چاہیے کہ آپ نئے جو لڑکے آپ کی پائپ لائن میں نظر آتے ہیں ان کو آپ ٹرائی کریں. ہار تو آپ ان کے ساتھ بھی رہے نا, آپ حالت تو دیکھ لو. آپ میرا خیال ہے سب سے زیادہ خرچہ تو وہ چوئنگم کے اوپر ہو رہا ہے, وہ جو سلمان علی آغا کھا رہے ہیں اتنی ساری. آپ دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کھانا کھا رہے ہیں یا کیا. سر وہ بس ہم کو بھلا, فکر مٹا اور چنگم چبا ٹیسٹ میچ اس وقت چل رہا ہے. توصیف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, اور یقیناً آپ کی اندازہ کر سکتے ہیں ایز اے سابق ٹیسٹ کرکٹر کتنا دل گرفتہ ہوتا ہے. آپ لوگوں کی یہ سچویشن ہے تو سوچیں کہ ہم فینس تو پتہ نہیں کیا ہو گے. جسٹ اینڈنگ دا تھنگ اینڈ گوئنگ ٹو دا بریک. جب اسٹوارٹ براڈ یہ کہہ دے کہ پاکستان کرکٹ از پور, اس کے بعد بات کرنے کو کچھ رہ نہیں جاتی. بریک لے رہے ہیں, دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. دنیا بھر میں آج دہشت گردی کے متاثرین کی یاد اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. یہ دن دہشت گردی کے واقعات میں جانیں گنوانے والے افراد کو یاد کرنے, زخمیوں اور بچ جانے والوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کے حقوق کے تحفظ کے عزم کی تجدید کا موقع فراہم کرتا ہے. دہشت گردی کے متاثرین کو حملے کے فوری بعد امداد کے ساتھ طویل مدتی معاونت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جسمانی علاج کے ساتھ نفسیاتی, سماجی, مالی مدد متاثرین اور ان کے خاندانوں کی بحالی میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اس پر بات کرتے ہیں. بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو لازوال قربانیاں دی ہیں, اور اب بھی چاہے پھر بارڈر پار ہمارا وہ بڑا دشمن ہو جس نے ہماری ایگزسٹنس کو ابھی تک وہ خواب میں ہے اور کمپلیٹ نہیں کیا, اور مسلسل ہم دیکھتے ہیں کہ بارڈرز پر ہمارے جوان اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان نے اندرونی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بھی اپنے کئی جوانوں کو جو ہے قربانیاں انہوں نے دی ہیں, اور آج بھی ہم ان کو یاد رکھتے ہیں. آج کے دن کو بھی ہم جس دور سے منا رہے ہیں, اس میں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ریزیلینس جو ہم نے شو کی ہے اس ساری صورتحال کے اگینسٹ, اور جس طرح سے کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے, اس کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے. جی ہاں, بہت شکریہ. دیکھیں کہ ایک تو بہت امپورٹنٹ دن ہے 2017 میں, اس کا یونائیٹڈ نیشن نے اس کو کہا تھا کہ ہمیں یاد رکھنے چاہیے 2 جو وکٹم بنے جہاں ان کے لواحقین کے لیے, اور خاص طور پہ جب ایسی بات ہوتی ہے تو پاکستان ہمیشہ سامنے آتا ہے.
اور پاکستان کے ساتھ دیکھیں جس طریقے سے دہشت گردی کو ایز اے اسٹیٹ ٹول کے طور پہ انڈیا اور افغانستان پاکستان کے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں، اور اسپیشلی پچھلے 20 سال میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اسپیشلی جب افغانستان سے میں کرزئی کی حکومت تھی، اشرف غنی کی حکومت تھی، تو اس وقت انڈیا کا بڑا انفلوئنس تھا، تو وہاں سے اس دوران میں آپ دیکھیں جو پاکستان میں دہشت گردی اس وقت بڑی، تو پاکستان میں $150 بلین کا نقصان ہوا فرام اکنامک پوائنٹ آف ویو سے، 1 لاکھ سے اوپر شہادتیں ہوئی پچھلے ہم 20 سال کے جب بات کرتے ہیں۔ لیکن جب دہشت گردی کی جب بات دیکھتے ہیں تاریخ سے، تو 1979 کے بعد اسپیشلی جب رشین انویژن ہوا افغانستان میں فارمر سوویت یونین کا، تو اس وقت کے جی بی اور افغانستان کی اس وقت کی انٹیلیجنس ایجنسی خاص تھی، وہ مل کے دہشت گردی پاکستان میں کرواتے تھے۔ اس وقت بھی پشاور واس اگین ٹارگٹ تھا، اور یہاں پہ بڑا ٹارگٹ کلنگز بھی، بڑا سارے دھماکے بھی ہوئے۔ سو پاکستان کنٹینیوسلی ایک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے انڈیا کی جانب سے، جو بیسیکلی پراکسیز کو کنٹرول کر رہا ہے افغانستان میں، اور افغانستان اس کو فیسیلیٹیٹ کروا۔ دیٹس وائی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو قربانیاں دی ہیں، جی چاہے وہ پاکستان آرمی کے لوگ ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، اس کے علاوہ فرنٹیئر کور کے لوگ ہیں، لیویز کے لوگ ہیں، فرنٹیئر کانسٹیبلی کے لوگ ہیں، اور اوور آل جو عوام ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی تھی، بلوچستان کی تھی، اور باقی سندھ اور پنجاب میں بھی جی جو دہشت گرد حملے ہوئے ہیں۔ سو دیٹس وائی دیکھیں اس لیے بھی امپورٹنس ہے، ہمیں ان شہداء کو یاد رکھنا چاہیے، اور جو ان کے لواحقین کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ خاص طور پہ ایک مشہور سینگ بھی ہے، امریکن پریزیڈنٹ تھے، 30th پریزیڈنٹ تھے، کولن کولچ ان کا نام تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا جو قومیں اپنے ہیروز کو بھول جاتی ہیں، اور انہوں نے کہا تھا پھر ان کا نام نشان میں مٹ جاتا ہے، تو ہمارے لیے یہ ہیروز تھے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی پاکستان کے لیے، وار آن ٹیرر میں قربانیاں دی، وہ چاہے وہ عام ایک شہری تھا یا سیکورٹی فورسز کا ان کا تعلق تھا۔ لیکن اوور آل جو ریزالو آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ریزالو میں، پاکستان کے اس ملٹری لیڈرشپ کے ریزالو میں، پولیٹیکل لیڈرشپ کے ریزالو میں، اور پاکستان کے عوام کے ریزالو میں کمی ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ اور جس طریقے سے آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں دیر کے علاقے میں جس طریقے سے جی ہاں وہاں پہ جو لوکل لوگوں نے ویپنس اٹھا لیے ہیں دہشت گردی کے خلاف، سو ان کا ریزالو ظاہر کرتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں دہشت گردی یہاں پہ نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ انڈیا اور افغانستان وہ پاکستان کے ڈسٹیبلائز کرنے کے در پہ ہیں۔ بالکل۔ اور مسعود صاحب، اگر ہم اس کو اب پوری دنیا کے پیرائے میں دیکھیں، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف جو بھی صورتحال برتی گئی ہے، پاکستان میں تو ایک سچویشن رہی ہی، ہم جو بھارت نے کشمیر میں کیا، اور اسرائیل نے جو پچھلے 3 سے 4 سالوں میں غزہ کے ساتھ کیا ہے، ڈو یو تھنک the world has gained conscious on it، یا پھر ابھی بھی ورلڈ ڈائکاٹمی کا شکار ہے؟ دیکھیں ڈبل سٹینڈرڈ سے، اسپیشلی جب ہم ویسٹ ایشیا کی بات کرتے ہیں، فلسطین کی بات کرتے ہیں، تو آج ویسٹ بینک میں جو کچھ حالات و واقعات ہو رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، وہ سیٹلرز کو اسرائیلی ڈیفنس فورسز مدد کر رہے ہیں، اور بہت بڑی بدماشی ہے اور ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ اور لیکن آپ دیکھیں کہ یورپین یقیناً ممالک ہیں جنہوں نے اس تو آج میں دیکھ رہا تھا کہ فرانس نے، جرمنی نے اور یونائٹڈ کنگڈم نے اس کو کنڈیم کیا ہے، لیکن سٹل وہ جو ریزالو کے ساتھ جو ایکشن لینا تھا، اور آپ دیکھیں نا بورڈ آف پیس کو جو 15 پوائنٹس ہے 14، وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی جب نیتنیاہو ریفیوز ٹو انٹرٹین ٹرمپ کے جو پوائنٹس ہے، بلکہ ٹرمپ کو سنپ کیا ہے۔ سو دیٹ از ویری انفارچونیٹ، جب تک آپ کے مسلمانوں میں یونٹی نہیں ہوگی، اتحاد نہیں ہوگی، ویسٹ ایشیا ہمارے سامنے ہے نا، ایران اس ورسز ود جیسیسی کنٹریز، تو ان حالات و واقعات میں یونٹی تو ہے ہی نہیں ہے، اور ہر یقینی ایک طور اپنے پر مقصد پاکستان کے لیے۔ نے دہشت گردی کا شکار ہونے والے خاندانوں لوگوں کو فراموش نہیں کیا ہے، اور دنیا بھر کو بھی یہ سیکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں انٹرنیشنل سچویشن کی۔ تو امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف معاشی دباؤ مزید بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے، اور واشنگٹن نے تہران سے کاروبار کرنے والے ممالک کو بھی کارروائی کی دھمکی دے دی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ ایران پر تاریخ کی سخت ترین پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ بالکل، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی معاشی جنگ کو واشنگٹن کے لیے مزید شکست کا باعث قرار دیا ہے۔ تو جو تمام تر صورتحال بن رہی ہے اس پر دباؤ کس جانب ہے، یہ اب دیکھنا باقی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا
کہ ایک دفعہ پھر سے یعنی اسی جنگ میں, یہ جو اس وقت جنگ جاری ہے, اسی جنگ میں 2 بار سینکشنز کی دھمکیاں دی گئی ہیں امریکہ کی جانب سے ایران کو, اور دونوں بار ہم نے یہ دیکھا کہ اب اس سے پہلے جو دھمکی دی گئی اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو واپس ٹیبل ٹاک کی جانب لے کر آیا گیا. اس پر بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئی ایکسپرٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. اٹس ونڈرفل ٹو ہیو یو آن دا شو. میم دس از دا سیکنڈ ٹائم اس وار میں جب دوبارہ سے دھمکی دی گئی ہے کہ ہم بہت سخت سینکشنز ایران پہ لگائیں گے. ایران بظاہر شو کر رہے ہیں کہ ان کو فرق نہیں پڑتا, اور شاید واقعی نہیں پڑتا کیونکہ آلریڈی وہ سینکشنز میں جی رہے ہیں. بالکل. یہ بعض بیان جو ہیں, خاص طور پہ اب جو ریسنٹ بیان ٹرمپ کی طرف سے آ رہے ہیں, پہلے تو بعض اوقات وہ کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, کسی کی توہین کرتے ہوئے, تضحیق کرتے ہوئے, چڑھاتے ہوئے. اب ان کے بیانات جو ہیں وہ ان کی بوکھلاہٹ اور ان کی جو ایک پیرانویا ہے اس کو وہ شو کرتے ہیں, کیونکہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بہت ہی مشکل پوزیشن میں ہیں, اور اس مشکل پوزیشن میں وہ اس طرح کے آئرونیکل قسم کے بیان دے رہے ہیں کہ ایک کنٹری جو 40 سال تقریباً اسے ہو گئے ہیں انڈر دا بون کرشنگ سینکشنز, اس کو کہا جائے کہ جی اب اس پہ سینکشنز لگائی جائیں گی, وہ بھی یونیلیٹرل. تو سینکشنز جو ہیں ہم نے اتنا اس کو بز ورڈ بنا دیا ہے, شاید ہم بہت ڈیٹیل میں یہ جانتے نہیں ہیں کہ سینکشنز کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو آپ نے جیسے سوشلی آؤٹ پوسٹ کر دینا ہے, آؤٹ کلاس کر دینا ہے, کہ باقی دنیا کے سارے ممالک اس سے کاروباری لین دین کا تعلق جو ہے وہ توڑ دیں گے. تو ایک ملک کھڑا ہو کے کبھی بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ جی آپ دوسرے ملک کے ساتھ اپنا تجارتی لین دین جو ہے وہ ختم کر دیں کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ ہمیں پسند نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. سینکشنز کا کانسیپٹ ہے جو اکنامک امبارگو ہے, وہ سیکیورٹی کاؤنسل یا یونائٹڈ نیشن کے پاس ہے, جہاں پہ باقاعدہ فیصلہ ہوتا ہے اور وہ لیگلی بائنڈنگ ہوتی ہیں. اب امریکہ برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز کے بعد سے تقریباً ہمیں اب پونی صدی ہو گئی ہے, یہ کیسے اس کو ایز اے کوورسو مین استعمال کر رہا ہے, کیونکہ ان انسٹیٹیوشنز نے ڈالر کو ایز اے ڈینومینیٹر کرنسی جو ہے آفٹر گولڈ جب طے کر دیا, اور اس کے بعد جو سسٹم ہے بینکنگ کے درمیان سوئفٹ سسٹم جو میسیجنگ کا سسٹم ہے, اس کی وجہ سے امریکہ کے پاس یہ اہلیت یا قابلیت آ گئی کہ وہ کسی بھی ملک کو جو ہے وہ دھمکی دے سکتا ہے, بلی کر سکتا ہے کہ آپ جو ہیں لین دین بند کریں ورنہ ہم آپ کو سوئفٹ سسٹم سے نکال دیں گے, آپ ٹرانزیکشن ہی نہیں کر پائیں گے. اب بوریوں میں یا بیگز میں بھر کے نوٹ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت زیادہ ٹرانزیکشن کے لیے نہیں جا سکتے, تو ہم تو میسیج ہی کرتے ہیں. ہم نے کبھی کرنسی نوٹ بہت کم ہی اس طرح ہم دیکھتے ہیں جب ہم ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں. تو اس کا توڑ جو ہے وہ ممالک آلریڈی ڈھونڈ رہے ہیں. چائنا نے سوئفٹ کے اپوزٹ سپ سسٹم بنا دیا ہے, پھر گولڈ کرنسی کو جو ہے وہ اس کی ویلیو کے اوپر ڈینومینیشن ہو رہی ہے. ممالک جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اپنا کرنسی کا سسٹم جو ہے وہ چینج کر رہے ہیں, بلکہ میسجنگ جو ہے جو لین دین ہے بینکنگ سسٹم اس کو بھی کر رہے ہیں, مانیٹری سسٹم بھی چینج کر رہے ہیں. تو یہ ایک اور بوکھلاہٹ ہے جس کی پریکٹیکلٹی ہمیں نظر نہیں آتی, سوائے یہ کہ کچھ کنٹریز جو کہ جن کو کہ پریشرائز کیا جا سکتا ہے, جس کا کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان پہ اس چیز کا پریشر آ سکتا ہے کہ جی آپ ایران کے ساتھ جو ہے وہ لین دین ہر طرح کا بند کریں. تو اس کی کوئی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ایک جنگ جو آپ کو شروع نہیں کرنی چاہیے تھی, وہ کرنے کے بعد اگر آپ اوور ایکسپوز ہو گئے, اور اب دنیا یہ ماننے پر تیار نہیں ہے کہ آپ کی ملٹری مائٹ وہی ہے جو پہلی گلف وار میں آپ نے دکھائی تھی, حیران کر دینے والی, بھونکچا کر دینے والی, تو اب آپ اس چیز کو ایڈمٹ کر جائیے اور پاز لیجئے اور اپنی طاقت کو مزید بڑھائیے بیٹھ کر. اب اس سائیکل کے اندر, اس ایسکلیشن کے ٹریپ کے اندر گھستے چلے جانا, کبھی کہنا کہ ہم نیوکلیئر اٹیک کر دیں گے, کبھی کہنا کہ جی تمام ممالک جو ہیں وہ سینکشنز جو ہیں وہ کر دیں. اب یہ نہ ان کی کوئی لیگل جسٹیفیکیشن ہے, اور اور ڈاکٹر نہ ہی شازیہ یہ یہ باقی ہیجمنٹس ممالک جو ہیں یہ وہ کہاں ثواب پہ, دیکھتے ہیں کہ وہ مانتے بھی ہیں یا بالکل نہیں مانتے ہیں. ہیجمنٹس کہاں بو ڈاؤن کریں گے. چلیے, اور یہ جو دھمکیوں والی بات ہے یہ تو ایک نیو نارم سا بن گیا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, لیکن ایک جو ہمیشہ سے نارم نہیں تھا, میں چاہوں گا اس پہ بھی ذرا ہم ٹچ کریں, اور وہ ہے بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان جو سفارتی کشیدگی, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک آن دیٹ ایز ویل. ایک وقت تھا کہ جب بھارت جو ہے وہ اپنی دیوانگی میں پاکستان تو کیا, نیپال تو کیا, بھوٹان تو کیا, بنگلہ دیش کو بھی اکھنڈ بھارت کے نقشے میں بنا کے, تو جناب ان کے بڑے ایسپریشنز تھے. انہوں نے اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ان کے جو سوڈو ملٹری انٹیلیکچوئلز تھے جو کہتے تھے کہ ارے ایک ریجمنٹ کی مار ہے ہمارا ایسٹرن فلینک بنگلہ دیش,
تو بنگلہ دیش جس طریقے سے آنکھیں دکھا رہا ہے اور کرنٹلی جو ان کے میڈیا نے ایک سپن کیا کہ جناب ہو سکتا ہے طارق رحمان جو ہیں وہ انڈیا جا رہے ہوں، کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا ہے اس چیز کو کہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو انڈیا انٹل انلیس شیخ حسینہ از ایکسٹریڈائٹڈ. اس کرنٹ سچویشن پہ یور ٹو سینس میم. یہ جو اگر ہم ہسٹری کو پڑھیں اور اسے سمجھیں تو ہم نے یہ دیکھا ہی ہے کہ غلط فیصلے جو ہیں وہ ایکیومولیٹ ہوں تو پھر وہ ایک ایسی ہی ڈیزاسٹرس سچویشن جو ہے وہ کریٹ کر دیتے ہیں. انڈیا کے بننے کے بعد سے انڈیا کا جو ہیجمونک ایک وینچر ہے اور باقی ہر چیز کو انہوں نے اپنا اسفیئر آف انفلوئنس سمجھا. ہم پہلے دن سے جو ہیں ان کے قبضے میں یا ان کے کنٹرول میں نہیں آئے تو ہمیں انہوں نے پرپیچول اینیمی بنا دیا. باقی جتنے سارک کے کنٹریز تھے ان کو اپنی ویسل سٹیٹ بنا دیا اور کافی عرصے تک وہ اس میں کامیاب بھی رہے. سارک جیسا ادارہ جو ہے اس کو ٹوٹلی ڈیفنکٹ کر دیا کیونکہ وہاں پہ سپر پاور کی طرح یہ بیٹھ کر ڈیل کرنے لگ گئے اور پھر غلط فیصلوں پہ غلط فیصلے اور اس حد تک مداخلت کی. ابھی تو چونکہ بنگلہ دیش کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ بھوٹان، نیپال اور ان چیزوں کو، ان سفیئرز کو بہت مائنیوٹلی اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ اکنامک ڈیزاسٹرز سے لے کر باقی ہر چیز جو سوشل انجینئرنگ ہر چیز جو ہے وہاں پہ بھی انڈیا کی طرف سے کی گئی ہے اور وہ بھی بہت بد دل اور بد ظن ہے انڈیا سے. انڈیا نے جس طرح سے خود کو ایک آپریٹ کیا ہے اس ریجن میں جو کہ بہت ڈفرینٹ طریقے سے کیا جا سکتا ہے. فیصلے جو ہیں وہ آپ کے غلط فیصلے کا ایک غلط نتیجہ ضروری نہیں ہے کہ اگلے ہی دن ہو جائے. تو یہ بہت سے غلط فیصلوں کا پہاڑ ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا ڈپلومیٹیکلی اتنا آئسولیٹڈ ہے کہ اس کی جو لاسٹ ویسل سٹیٹ تھی جس کے اوپر اس کا اتنا کنٹرول تھا کہ حسینہ واجد کے ٹائم پہ وہاں پہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں ہائر جو کیٹیگری کے آفیسرز ہیں، ملٹری آفیسرز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، وہ باقاعدہ انڈیا ڈیسائیڈ کرتا تھا. لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور وہ چیز برداشت سے باہر ہو گئی. بنگالیوں نے یہ بنگلہ دیشیوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے ایز اے ویسل سٹیٹ نہیں رہنا اور حسینہ واجد کو آؤسٹ ہونا پڑا. اب اس پہ سزائے موت اس کو ہو چکی ہے. وہ ایک جو ہے وہاں پہ ایک کوئی کنٹری اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ انڈیا میں جا کے بیٹھ گئی ہے اور پھر حسینہ واجد کو انڈیا میں رکھ کر یہ امید کرنا کہ وہاں پہ جو ان کے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ان کے اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں وہ آپ کے پاس جو ہے وہ دورہ کرنے آ جائیں گے جبکہ ان کا آپ نے کرمنل جو ہے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے بھی بہت پولائٹلی کہہ دیا کہ آپ حسینہ واجد کو جو ہے وہ کورٹ کے سامنے جو ہے وہ بھیج دیں، یہاں پہ وہ اپنا ٹرائل فیس کریں یا اپنی پنشمنٹ فیس کریں. ایبسٹینشیا میں ان کے پر ٹرائل تو ہو چکا ہوا ہے تو باقی پھر بعد میں دیکھتے ہیں. ڈاکٹر تو صاحبہ یہ انڈیا جی آل رائٹ ڈاکٹر صاحب، ہاؤ ڈو یو سی کمنگ بیک ٹو پاکستان اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ ایک تو بنگلہ دیش والی صورتحال، ہم نے اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کیا، وہاں سے جب ہم دیکھا کہ انڈیا کا ایک انفلوئنس کم ہونے لگا تو پاکستان نے بنگلہ دیش کا رخ کیا، اپنے تعلقات کو بہتر کیا. ایک یہ صورتحال ہے. وائڈر ہورائزن میں یہ جو ہم اس سے پہلے ایران والی سینکشنز والی بات کر رہے تھے، اس سے پہلے بڑا ابائڈ کیا ہے امریکہ کو پاکستان نے. باقی ممالک چیزوں کی امپورٹس ہوتی رہی ہیں، وہاں سے منگاتے رہے ایران سے، بٹ پاکستان نے اس کو بریک نہیں کیا. ہم ساری سچویشن کو وائڈر ہورائزن میں کس طرح سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح انڈیا اپنے غلط فیصلوں کا بھگتان آج بھگت رہا ہے، پاکستان اپنی اسٹریٹجک پیشنس اور صحیح فیصلوں کا ڈیویڈنڈ آج جو ہے وہ لے رہا ہے. بنگلہ دیش نے ہمارے ساتھ جو ہے اپنے دل کے اندر کھٹاس رکھی. کافی عرصہ ہم ایک کنسورشیم بنا کے پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو ہے جس کا میں بھی حصہ تھی کہ ہم اس کے تعلقات بحال کریں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ان کی کوئی اس قسم کا کوئی گرین سگنل نہیں آتا تھا. تو ہم نے اس چیز کو کوئی اینیموسٹی میں نہیں بدلا. ہمارے نیریٹو میں میڈیا پہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ بنگلہ دیش ہمارا دشمن ہے، بنگلہ دیش ہمارا دشمن ہے. ہم نے بہت سہج طریقے سے، بڑے نارمل طریقے سے اس پورے ٹائم پیریڈ کو گزارا کہ ٹھیک ہے ایک سوورن کنٹری کی مرضی ہے وہ جس کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی اس کا جو آرگینک آؤٹ کم ہونا تھا وہ ہونا ہی تھا. جہاں تک ایران کے ساتھ اس کے اوپر ہونے والی سینکشنز اور ہمیں اس کو ابائڈ بائی کرنا ہے، تو وہ سینکشنز جو ہیں وہ لیگلی بائنڈنگ ہیں، وہ سیکورٹی کاؤنسل سے لگی ہوئی ہیں اور بہت سے کنٹریز اس کو ابائڈ بائی کر رہے ہیں. یونیلیٹرل سینکشنز ہم نے کسی بھی کنٹری پہ لگنے والی جو ہیں وہ اپنی ہمارا ڈسکریشن ہے، ہم اسے مانیں یا نہیں مانیں. جو ٹرمپ ابھی کہہ رہے ہیں جی اٹھ کے کہ سب کاروبار بند کر دیں، وہ ہم پہ ہے کہ ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے. تو ہماری ایک بہت لمبی ہسٹری ہے سروائیول کی.
بہت آڈ سچویشنز میں. وار آن ٹیرر ہو رہی ہے اور ایک طرف ایک ہیجمون ہے اور ہم پہ پریشر ہے. آپ 9/11 کے بعد اس پریشر کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ دہشت گردوں کو ختم کرنا, مارنے کا پوری دنیا کے اندر کتنا ایپیٹائٹ تھا, کتنا پوری دنیا جو ہے وہ اس چیز کے پیچھے تھی. ہم اس کا حصہ بھی بنے, بہت سے ملکوں نے انکار بھی کیا, ہم اس میں سے گزر بھی گئے, ہم نے جو سہا اس کا جو برنٹ ہے وہ آج بھی ہم فیس کر رہے ہیں. لیکن ایز این انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارا ایک رول ہے, اور وہ جو رجسٹر ہوا کہ جی جب آپ کو ضرورت تھی ہم موجود تھے. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ جی ہم دہشت گردوں کے خلاف نہیں کھڑے ہو رہے, بالکل. ہم آج بھی وہی کر رہے ہیں. اپنے ٹرانزیکشنل ریلیشن جن سے ہیں ان سے رکھ رہے ہیں. جو ہمارے ایلائز ہیں وہ ایلائز ہیں, وہ ہماری ریڈ لائن ہے, جو ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لین دین کوئی اور جو بالکل جس طرح آپ نہیں نے ہے. اس کو جو سم اپ کیا ہے, دیٹ از انڈیا اپنے غلط فیصلوں کا بھگتان بھگت رہا ہے, پاکستان اسٹریٹجک پیشنس کے ڈویڈنڈس لے رہا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شازیہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھیں, اور جو انٹر سچویشن بن رہی ہیں اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے. ویل ویو گاٹ اے ویری انٹرسٹنگ سیگمنٹ رائٹ ناؤ, اور وہ ہے اباؤٹ دی ایجوکیشن سسٹم. اب دیکھیے تعلیم کا جو ایک کنونشنل ایک امیج تھا, ایک روایتی تصور, وہ تیزی سے بدلا ہے پچھلے کچھ سالوں میں, بائی ورچو آف ٹیکنالوجی یا پھر بائی ورچو آف اے پینڈیمک, ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں. بٹ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہر بچے کے لیے ایک ہی کلاس روم, ایک ہی رفتار, ایک ہی طریقہ تدریس میسر نہیں ہوتا. اس لیے ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ وین وی ٹاک اباؤٹ دی ایجوکیشن سسٹم ناؤ, ہم ٹیکنالوجی سے کس طریقے سے ہم آہنگ ہو رہے ہیں, ایک چیز. اور میں ہمیشہ سے یہ بات سوچتا ہوں, یو بینگ مدر آف ٹو, کہ ہم ٹیکنالوجی پہ کیا اوور ریلائنس تو نہیں کر رہے, اور بچوں میں کرٹیکل تھنکنگ, ان کی ڈیسیجن میکنگ, اس کو کہیں ہم ہنڈر تو نہیں کر رہے ہیں. ٹو ٹاک اباؤٹ دس, آج ہمارے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ موجود ہیں, مسٹر بوہی ارتضیٰ, اور آپ نہ صرف ماہر تعلیم ہیں, یو گاٹ یو آر پیشنسٹ ایجوکیشنسٹ. آپ نہ صرف یو ہیو بین ان ڈفرینٹ پوزیشنس ان ڈفرینٹ اکیڈیمیا ایجوکیشن سسٹمس, جہاں پہ آپ پرنسپل رہی ہیں, جنرل مینیجر ایکیڈیمکس, کریکولم ڈیولپر. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا وہ جو نظام ہے وہ پرانا ہوتا جا رہا ہے, تو ہم اس کو ڈیولپ نیا کیسے کرنا ہے. اینڈ یو آر اے ٹرینر ایز ویل. تو وداؤٹ فردر ایڈیو مسٹر بوہی کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم میم, ویری گڈ مارننگ. تھینک یو سو مچ. وی وش کہ آپ آتی تو ہم اسی طریقے سے آپ کو کھڑے ہو کے گڈ مارننگ میم کہتے ہیں. دیٹس اے نوسٹالجیا, بٹ تھینک یو سو مچ فار کمنگ اگین میم. یس پلیز گو آن. میم جب ہم بات کرتے ہیں کنونشنل اسٹڈیز کی, ہم ایک آج بھی پاکستان میں جو ہماری سوسائٹی ہے, کمنگ ڈائریکٹلی ٹو دا ٹاپک, وہ ایک طرف کھڑی ہے, ہماری جنریشنل اسٹڈیز ایک طرف, ہماری تربیت ایک طرف کھڑی ہے, اور ہمارا اسکولنگ سسٹم بھی کچھ اسی آرڈر میں ہے. ٹیچرز اپنے بھی بیک گراؤنڈس لے کر آتے ہیں. ہمارے پاکستان میں اسکولنگ سسٹمز بہت سارے ہیں. آپ کو آئی بی ملے گا, اے لیولز ملے گا, جو کنونشنل میٹریکولیشن ہے وہ ملے گا, اور کچھ اسکولز جو ہے ایک الگ ہی راہ پر چل رہے ہیں جو بچوں کو بہت آزادی سے پڑھا رہے ہیں. ہم اپنی سوسائٹی میں کس طرح کے بچے اپ برنگ کر رہے ہیں اتنے ڈویژن کے ساتھ, اتنے ٹائپس آف ایجوکیشنس کے ساتھ؟ ہمارے سسٹم میں اتنی ڈائیورژنس کیوں ہیں, اور ہمارے ملک میں یہ کیٹیگرائزیشن ان ایجوکیشن کیوں ہے؟ یہ جس طرح بھی بنی اور جیسے بھی بنی, آئی تھنک اف وی گو بیک ٹو اٹ, اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری لانگ ڈبیٹ. But yes, this is a present situation, and within the present situation, we see that a certain level of schools are gradually improving their education system and trying to reach up to 21st century skills where we need to reach sooner or later. Whereas there is another set of schools which have already tried to approach and reach that level. So wherever we are on this ladder, every school has to try that the human element is not missing. However, the technology has to come in between, and the learning through technology and the learning with the tools of technology and interacting with it is the need of today's child. There's another aspect which is very relevant to it, the budget and the finances. It's not all very easy for every school to arrange tabs for the children and to arrange YouTube channels everywhere. And the children are interacting with that. We barely came to a situation where Pakistani schools developed libraries, and very few schools have proper libraries. From libraries, there is another
immediate shift that now you come to technology. So the rich schools, I would say, the schools which are big and have their roots in education and have developed over a period of 50 years, 60 years, I'm sure the children over there and the fee structures do give them this support that they put technology in their schools, and the schools are doing very, very well. And most of the schools are adopting curriculum of technology from West as well, and trying to do global classrooms. Their children are using AI. Their children are also trying to interact with AI in a proper way rather than just collecting information. Same. Right? Right. So, but then there's another segment. So, how to involve the lower level schools and the mediocre schools and the above level schools is what we need to work upon in Pakistan. And of course, very serious effort is required so that our children are, sufficiently getting the technology, the bookish the bookish Knowledge. information and knowledge coming from the teacher. Now the teacher has to transform as well, because teacher cannot remain the same stereotype traditional teacher. So there's a challenge towards a teacher also. So schools are going through very tough time at the moment, and of course every school owner or principals or heads are trying to move into that direction. I myself as a curriculum developer, my curriculum thinking has completely changed. So if I'm not going to adopt those, technological aspects in the curriculum, then my schools will not be able to do that. جی اور ہم لیگ بیہائنڈ کر جائیں گے دنیا سے ریس میں. اچھا میم, نہ صرف آپ مختلف کیپیسٹیز میں یو بین ان دا اکیڈیمیا, بلکہ یو آر کرنٹلی اے پروجیکٹ ڈائریکٹر آف این ایجوکیشن سسٹم ایز ویل. جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور جب آپ بچوں کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, نہ صرف یہ کہ کتابی معلومات سے بلکہ ٹیکنالوجی سے بھی, تو وہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا ہونا بہت اچھی بات ہے, لیکن بہت زیادہ ڈپینڈنس آن دا ٹیکنالوجی وہ کہیں ہمارے بچوں کی کرٹیکل تھنکنگ کو ڈینٹ تو نہیں کرے گا؟ کیونکہ ایک تو ہمارا وہ جو سسٹم ہے روٹ لرننگ والا, اس نے تو ہماری نسل کو خراب کیا ہی کیا ہے. اب جب ہم اللہ اللہ کر کے اس چیز پہ آئے ہیں کہ ہم بچے کو لبرٹی دے رہے ہیں کہ یو تھنک یور سیلف, یو چوز یور سیلف, وہاں پہ کہیں وہ بیلنس مینٹین کرنا ان دا ٹیکنالوجی اینڈ دا بک, وہ کتنا مشکل ہے؟ ابھی ہم اسکولس کی بات کر رہے تھے, اب ہم تھوڑا سا ٹیچرس کی اور پیرنٹس کی بات بھی کر لیں, بیکاز پیرنٹس کو اس بیلنس کو کس طرح لے کے چلنا ہے. جیسے آپ کے سوال میں جو بات آپ نے کی, اس بیلنس کو ہم نے, یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچے ہمارے گھروں میں واچنگ ٹائم از انلمیٹڈ. یو ڈونٹ ایون نو واٹ واچنگ ٹائم the child is doing. So watching time for leisure and watching time for information, gathering information, and then of course trying to digest that and connect it with your current knowledge is what is required. یہ بڑا مشکل ہے پیرنٹ کے لیے بھی اور اساتذہ کے لیے بھی. اور یہ جو اوور ڈپینڈنس ہے, یہ اوور ڈپینڈنس اس طرح تو ہو سکتی ہے کہ آپ نے سارا کانٹینٹ نکال لیا اے آئی سے, اب آپ بیٹھ گئے پورے نالج کے کتاب بنا کے اپنے لیے, لیکن اس کتاب کو آپ نے اس طرح پریزنٹ نہیں کرنا. دیر از نو ویلیو اینڈ پلیجرزم کائنڈ آف تھنگ ہے یہ. اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ کتنا کانٹینٹ بچہ اے آئی سے اٹھا کے اپنے ٹیکسٹ میں ڈال رہا ہے اور کیا اس کی سیلف انالیسس ہے. سو اٹ از دا سیلف انالیسس وچ از مور نیڈیڈ. اوور ڈپینڈنس تو ہمیں کرنی ہی نہیں ہے. سو دا اسکولز آلسو ہیو ٹو کریٹ اے بیلنس, اینڈ دیر از اے ویری فائن لائن ان دا کریکولم دیٹ 30-35 minutes of interaction with the technology, and then reproducing the facts and the knowledge you have taken down from there in your own words, plus connecting the book knowledge with it. کیونکہ ٹیکنالوجی تو آپ کو ایک ہی طرح کے آنسرز دیتی جائے گی, اور ہم سب بچوں کے ایک سے آنسرز ہوں گے تو ٹیچر تو فوراً سمجھ جاتا ہے. بٹ ہاؤ ٹو facilitate a child and how to create a balance and segments
is the school and the parents' responsibility. Right. ہمارے کچھ پیرنٹس ابھی بھی نہیں چاہتے کہ بچہ ٹیکنالوجی سے کنیکٹ ہو. وہ طبقہ بھی ہے, وہ چاہتا ہے کہ صرف کتاب ہو, کتاب ہی سے رٹیں اور کتاب ہی سے ریپروڈیوس کریں آنسرز. But that is outdated, and we have to make sure that our parents are also in this training sessions, attend school seminars. They must attend open days to see how technology is gradually seeping in and how the child is learning through it. I have ہزاروں مثالیں ہیں ہمارے والدین کی بھی اور ٹیچرس کی بھی. ٹیچر از کوائٹ تھریٹنڈ ایٹ دا مومنٹ. ایوریج اسکول ٹیچرز آر ورڈ. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو engage themselves with the schools. So in the end I would say that for future ready schools, جو ہم چاہ رہے ہیں ہمارے بن جائیں, اور یہ ٹرمنالوجی بہت ہی زیادہ بات کی جاتی ہے اس پہ, future ready school. So what is a future ready school? future ready school میں اسٹرانگ ٹیچر بھی چاہیے, ٹیکنالوجی بھی چاہیے, اور ہیومن کنیکشن بھی چاہیے. Right. These are the three things elements. which you have to, most important three things where you have to collaborate. And probably here comes کہ ہماری اسٹیٹ کا کیا رول ہے, ہماری گورنمنٹ کا اس پہ کیا رول ہے, وہ کس طرح سے ہماری ایجوکیشن میں بچوں کی کیپیسٹی بلڈنگ, ٹیکنالوجی سے ان کو ہم آہنگ کرنا, پیرنٹس کو انوالو کرنا, نئے سسٹمز کی اڈیپٹیبلٹی کی اویلیبلٹی کو ایکسیپٹ کرنا, اس کو نارملائز کرنا, اس کے لیے ہماری حکومتیں کیا کر سکتی ہیں؟ ہماری حکومت اس وقت اپنے کریکولمس کو تو اس میں تو ریویژن کرنے کا سوچ بھی رہی ہے اور کچھ حد تک کر بھی رہی ہے. ہمارے حکومتی اداروں نے ٹیچر ٹریننگ شروع کر دی ہے, which is the credit must be given to them. So in this teacher training, I'm sure they are helping teachers to connect with technology and to know what tools are required in the schools and how they can benefit from this tool and how their teaching and learning is going to facilitate the student in those schools. تو ایک یہ بہت بڑا ہمارے ہاں ایک اچھا عمل جو شروع ہوا ہے ٹیچر, اور ایک سرٹیفیکیشن ٹیچر کی ہوگی اس کو اسکول میں آنے سے پہلے. وہ سرٹیفیکیشن ہو جس کے اندر ہمیں پتہ ہو کہ یہ اسکل سیٹ اب ٹیچر کے پاس ہے while we are appointing that teacher. The other thing is that there is a big role of language. There is a big role of English in our schools. Our English medium schools are basically not English medium schools. All right. They are partial English medium schools. So نیچرلی ہمارا بچہ جو بہترین اسکول ہے وہاں سے تو انگریزی سیکھ کے نکلتا ہے, لیکن اگر کوئی ایوریج اسکول ہے تو وہاں دے ریورٹ ٹو اردو کوائٹ فاسٹ. تو ہمیں دونوں ہی چیزیں ہیں, ٹیکنالوجی بچوں کو, اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچوں میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جن کو آدھی انگریزی اور آدھی اردو آتی ہے, سو دیر از اے مکس آف دیٹ. جب ہم بڑے بڑے ناموں کی بات کرتے ہیں, آپ جیسے ناموں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے بہت ڈیووشن ہے جن کی, خاص کر کے اسٹڈیز میں, ایجوکیشن میں, آپ کس طرح سے انگیج کریے, کیا مصروفیات ہے آج کی آپ کی, اور ایٹ دا سیم ٹائم کیا ایکسپیکٹیشنز ہے آپ کے اپنے طبقے سے آپ کی کہ وٹ کین بی ایڈڈ فار دا ایجوکیشن؟ یہ تو آپ نے بالکل دل کا سوال کر دیا, کیونکہ اب تک میں ہمیشہ سے مختلف بہت ریپیوٹیبل آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کرتی رہی, بہت لمبے پیریڈ تک, 20+ and 10 years and then another 7 years. So best schools I was working with, that has definitely enhanced my skill set also, and every time when I was designing a curriculum it was at a different level. یہ تو چیز تھی, لیکن مجھے شوق تھا کہ میں ایک ایسا سسٹم بناؤں جس میں میں اپنے طریقے سے اپنے اسکولس کو چلاؤں. تو ویری ریسنٹلی میں نے ایک بہت ہی سمپل سا نام اپنے اسکولس کو دیا ہے, دا یلو بریک اسکول. اور یہ اسکولس جو ہیں یہ ایک انسپریشن ہے, اور یہ انسپریشن آئی وزٹ آف آز سے, ایک لٹریچر کی بک سے, جہاں یلو بریک روڈ پہ سارا پیس اینڈ لو اینڈ ایمپتھی واز ڈیولپڈ. سو آئی کنیکٹڈ دیٹ ود دا اسکول نیم, اینڈ آئی ہیو 3 schools in Karachi, Clifton, PCHS and
Jinnah Avenue, which is behind airport. So these schools, 3 schools, are now model schools. What we have said in the beginning, all those things which I said can be seen in these schools. So I hope I can work the way I'm saying, and I bring in those things. And these are not very expensive schools. They are not top elite school Yeah. type Right. at the moment. But whatever it is, it is a very decent setup with technology already available for the children, Okay. and air conditioning available for the children, so that they are comfortable and the heat of ACs is not bothering children to leave the IT labs. My libraries are very well equipped. Zabardast. My play areas, I'm an early years expert also. Yes. So my early years setups are beautiful. And we wish, we wish to come visit. over Yeah, and definitely, see that. definitely, So these are definitely. just 3 schools in Karachi. I just started recently, 2-3 months back, but it is producing, All you right. know, The good quality students. students All right. and Wishing you all the confident very best, students. मैम. और Thank हम you. उम्मीद करते Thank you हैं so कि much. आपने ये जो उम्मीद रोशन की है, इससे बहुत सारे बच्चे जो है आप हो सकें. बहुत शुक्रिया. Thank you. बहुत शुक्रिया. एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक अगैन. अब हम बात करने जा रहे हैं रेबीज़ के केसेस में जो इजाफा हमें कराची में देखने मिल रहा है. कराची में आवारा कुत्तों का मसला एक बार फिर से संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है. अभी जो ताज़ा वाक़या हुआ है जिसमें 24 साला नौजवान जान की बाजी हार गया है. कयूमाबाद के 24 साला शहरियार जिसको आवारा कुत्ते ने काटा और उसके बाद ये सूरत हाल बनी. अब सिचुएशन क्या है, इस पर पहले तो मरियम हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं और फिर इस पर एक्सपर्ट से भी बात करेंगे. मरियम, बताइएगा क्या सिचुएशन है. देखिए बिल्कुल गुज़िश्ता 2 रोज़ में 2 अफराद रेबीज़ के सबब जान की बाजी हार चुके हैं. गुज़िश्ता रोज़ कयूमाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला 24 साला नौजवान शहरियार अब रेबीज़ के सबब जान की बाजी हार चुका है, जबकि उससे 1 रोज़ कबल 11 साला बच्चा जो है जिसका ताल्लुक़ मीरपुर ख़ास से था, वो भी जान की बाजी हार चुका है रेबीज़ के सबब. रवा साल 18 अफराद रेबीज़ के सबब जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें से 11 इंडस और जबकि 7 केसेस जो हैं वो जिला अस्पताल में रिपोर्ट किए गए हैं. शहर में आवारा कुत्तों की बहुतायत है, जिसकी वजह से सरगर्दगी के वाक़यात में किसी सूरत जो है वो कमी देखने में नहीं आ रही है. यौमिया बुनियादों पे तकरीबन 200 से ज़ायद आवारा कुत्तों के काटने के जो केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जबकि रवा साल अब तक जो है वो 50,000 से ज़ायद सरगर्दगी के केसेस सिर्फ कराची से जो है वो रिपोर्ट किए जा चुके हैं. याद रहे कि रेबीज़ जो है वो एक जानलेवा मर्ज है, और अगर कुत्ते के काटने के फौरी बाद वैक्सीन जो है वो नहीं लगवाई जाए तो रेबीज़ डेवलप होने के चांसेस जो हैं वो 100% बढ़ जाते हैं. माहिरीन सेहत ने शहरियों से भी गुजारिश की है और उसके साथ साथ इंतज़ामिया से भी गुजारिश की जा रही है कि फ़ौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर शहर में आवारा कुत्तों की बहुतात को जो है वो काबू में किया जाए. ठीक है या मरियम, तो आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी. हम बात कर लेते हैं इस अहम मामले पे. डॉक्टर बीनेश सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर वबा अमराज हैं. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. और मैं इस मामले पे आपसे पहला सवाल तो ये करना चाहूँगा कि पर्टिकुलरली ये जो केस हुआ है कराची का, 2 महीने पहले इसको कुत्ते ने काटा, एंड देन हम हमेशा ऐसे ये सुनते हैं कि अवेलेबिलिटी नहीं है वैक्सीन की, और लेकिन लोगों को इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि ये अवेलेबल कहाँ कहाँ है. सो इफ़ यू कैन फर्स्ट स्टार्ट द कन्वर्सेशन कि ये जो वैक्सीन है ये हमें कहाँ कहाँ मिल सकती है, अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा वाक़या हो जाए, ताकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से वो इंतज़ार ना करता रह जाए इसको लगवाने का. एक्सक्यूज मी, डॉक्टर साहिबा, क्या आपको आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है एक्चुअली. अच्छा डॉक्टर साहिबा, मेरे को होस्ट फैसल ने आपसे सवाल ये किया कि यकीनी तौर पर ये मामला बहुत संगीन है कि आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज़ फैलता है और फिर अवात होती है, लेकिन आवाम में अवेयरनेस भी नहीं है कि फ़ौरी तौर पर उन्होंने कहाँ जाना है और कहाँ से इलाज हासिल करना है. जी अच्छा देखिए, कराची तो हमारा बड़ा शहर है माशाल्लाह. यहाँ पे सारे बड़े बड़े अस्पताल हैं, और तकरीबन सारे बड़े अस्पताल इंक्लूडिंग द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स, सारे अस्पतालों में रेबीज़ की वैक्सीन और जो फौरी तौर पर हम एक इंजेक्शन देते हैं जिसको कि रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, वो कराची के बड़े अस्पतालों में इमरजेंसीज में सब जगह मौजूद है. तो जब भी कुत्ते के काटने का कोई वाक़या होता है तो जो लोगों के करने का काम है
وہ یہ ہے کہ اپنے مریض کو فوری کسی بڑی ہسپتال کی ایمرجنسی لے کر جائیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اس کا آپ کو فوری اور مکمل علاج جو ہے وہ مل جائے. بڑے ہسپتالوں کی میں بات کر رہی ہوں، جیسے کہ ہمارا سول اسپتال ہے یا جنا ہسپتال ہے، یا آپ کے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جو بڑے اسپتال ہیں، جس میں انڈس ہسپتال ہے، آغا خان ہے، لیاقت نیشنل ہے، ان سب کی ایمرجنسیز میں جو ہے وہ ریبیز سے بچاؤ کے ٹیکے اور جو دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ریبیز امیونوگلوبولن وہ موجود ہوتی ہے. تو یہ لوگوں کو اس کے بارے میں آگہی ہونا ضروری ہے. کتے کے کاٹنے سے جو بیماری ہوتی ہے ریبیز، وہ 100% جو ہے وہ پریونٹیبل ہے، یعنی کہ اس سے 100% بچایا جا سکتا ہے. اور اگر آپ حفاظتی ٹیکے یا حفاظتی اقدامات نہیں کرتے ہیں تو 100% فیٹل ڈیزیز ہوتے ہیں. تو یہ لوگوں کو میں آگہی ہونا بہت ضروری ہے. رائٹ. اچھا، اب یہ جاننا بھی بہت لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ کئی بار لوگوں کو لگتا ہے 3 گھنٹے گزر گئے، کوئی ری ایکشن نہیں آیا، اب کیا ہوگا، چلے ٹھیک ہے اب کیا ضرورت ہے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فوری طور پر ہی ان کو کچھ ہونا، ان کو تبدیلی، کچھ بخار، کچھ اپنے جسم میں محسوس ہوں گے چینجز. ایک تو یہ بیسائڈس کئی بار لوگ خود ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ارے کتے نے کاٹا نہیں، صرف ایک اسکریچ لگ گیا، دانت لگ گیا، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ریبیز کب پھیلتا ہے. تو اگر اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکیں. جی بالکل. اچھا دیکھیں، ریبیز جو ہے نا بیماری فوراً سے اس کے علامات ظاہر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. ریبیز کے علامات جو ہوتے ہیں وہ 4 سے 7 دن اور 3 ہفتے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد بھی جو ہے وہ ریبیز کے، جیسے کہ ہمارا جو مریض ہے اس کو 2 مہینے بعد ریبیز کے علامات ظاہر ہونا شروع ہے. بیکاز یہ وائرس جو ہوتا ہے یہ ہمارے جہاں پہ یہ کتے نے جہاں کاٹا ہوتا ہے وہاں کی نرو سے یہ ٹریول کرتا ہوا ہمارے سینٹرل نروس سسٹم یا ہمارے اعضاء ہیں، اسپیشلی جو برین ہے ہمارا، جو دماغ ہے، وہاں تک پہنچتا ہے. تو اب جہاں پہ اس نے کاٹا ہوتا ہے وہ اس کے بھی وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہاں کاٹا ہے. جیسے اگر پیر میں کاٹا ہے تو دماغ تک پہنچنے میں وائرس کو جو ہے وہ ٹائم لگ سکتا ہے. تو اس کا کوئی فکسڈ ایسا پیریڈ نہیں ہوتا. یہ 1 ہفتے کے اندر بھی علامات آ سکتی ہیں ریبیز کی، اور 1 مہینے کے بعد بھی آ سکتی ہیں. تو کرنے والی بات یہ ہے کہ جیسی ہی اگر کتے نے کاٹا ہے، اگر آپ فوراً نہیں بھی جا سکتے ہیں تو آپ 7 دن کے اندر بھی جا کر جو ہے اس کی ویکسین اور ایون ریبیز امیونوگلوبولن بھی ہو سکتا ہے. تو لوگوں کو اس بات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی ہمیں 3 گھنٹے فوری علامات تو کوئی بھی نہیں آئیں گی سوائے زخم کی. اور دوسری بات یہ کہ جو زخم ہے نا کتے کے کاٹنے کا، اس کی صفائی بہت ضروری ہے فوراً. جس کو جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں وہ 15 منٹ کے لیے آپ کو اس کو سوپ اینڈ واٹر سے، پانی اور صابن سے اچھی طرح سے واش کرنا ہوتا ہے. جتنے بھی ہمارے ریبیز سینٹر ہیں کراچی میں اس وقت، یہ میں صرف کراچی کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، کراچی میں جتنے بھی ریبیز سینٹر ہے وہاں پہ یہ سہولت بھی موجود ہے زخم صاف کرنے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر بینش، آخر میں ریبیز صرف ڈاگ بائٹ سے ہے یا دیگر اینیمل بائٹ سے بھی ہوتا ہے، اور اگر تو ہوتا ہے تو اس کا پروسیجر علاج کا وہ بھی سیم ہوتا ہے؟ ریبیز جو ہے وہ 70% ہم جو ہے کتے کے کاٹنے سے ہوتا ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ بلی سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے جو یہ بیٹس ہیں، چمگادڑ جنہیں کہتے ہیں، جو کہ پاکستان میں اتنا کامنلی نہیں دیکھا گیا ہے، لیکن کتے کے کاٹنے سے جو بلی، جو اسٹرے کیٹس ہوتی ہیں جو ویکسینیٹڈ نہیں ہوتی، ان سے بہت کم ہے لیکن ہو سکتا ہے، اور چمگادڑ کے کاٹنے سے ہو سکتا ہے ایکسپوجر سے. تو جیسے ہی اگر آپ کے ان سے بائٹ کا ایکسپوجر ہو تو فوراً سے جو ہے آپ نے مریضوں کو ہسپتال پہنچائیں اور زخم اور میک شور کریں کہ اس پر رسک نہ لیں. بہت شکریہ ڈاکٹر بینش آپ کے وقت کے لیے، اور اس حوالے سے آپ نے ہمارے ویورز کو آگاہی فراہم کی. اس کے ساتھ ہی ہمارے شو کا بھی وقت ہو گیا ہے ختم. اب ہماری ملاقات ہوگی آپ سے ویکینڈ کے بعد. بہت خیال رکھیے اوور دا ویکینڈ، اور ملتے ہیں آفٹر دا ویکینڈ. سی یو دین. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.